Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few reflections that I have regarding Ramzan Sharif. आज 29वीं रात है, आखिरी रात है. I just wanted to share 3 things I recently learned and just wanted to share them with you. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. वज़ू, निस्बत और मोहब्बत का मोस्ट जामे तरीन एक निज़ाम जो सिर्फ रमज़ान में नहीं हमारे लिए मौजूद, रमज़ान से बाहर भी एक्सटेंड करता. रमज़ान शरीफ में बाबा ज़ैद ने मुझे बुलूगुल मराम एक हदीस की बुक है जिसमें छोटी अहादीस हैं, ये पढ़ाना शुरू की. और रिसेंटली उसमें एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी जो बुखारी शरीफ में, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, चारों बड़ी हदीस की जो मेन बुक्स हैं उनमें हज़रत लकीत बिन सवीरा से रवायत है. ये बदरी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु. और आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्बे अल वुदू, अपने वज़ू को सही कर लो, अपने वज़ू को परफेक्ट कर लो. सुभान अल्लाह. रमज़ान शरीफ की एक बरकत ये है कि अगर आप कलाम अल्लाह में से और कलाम बाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई एक नूर, कोई एक हीरा पकड़ के उसके साथ कुछ घंटे, कुछ टाइम गुजारें तो नई नई हिकमतें आती हैं. कुछ साल पहले मुझे याद पड़ता है कि मेरे उस्ताद हैं आबिद भाई, जो मुझे ग्रामर उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई और कुरान के मेरे टीचर हैं. उन्होंने अपने शेख जिनसे उन्होंने मूरितानिया में पढ़ा था, उनका वज़ू उन्होंने मुझसे शेयर किया. और वहाँ के जो शयूख हैं माशाल्लाह, वहाँ पे उनके पास सनद है. और ये इनके जो शेख हैं उनके पास हज़रत उमर से सनद है कि हज़रत उमर ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे वज़ू करते हुए देखा, फिर हज़रत उमर से जिन ताबी ने वज़ू करते हुए हज़रत उमर का वो तरीका देखा, फिर उनसे जिन तबा ताबी ने, और वो एक सिलसिला चलता चलता उन शेख के ख़ानदान में वो एक पूरी बुकलेट है, पूरी एक सनद मौजूद है. और क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इबादत को रिचुअल समझते हैं, लेकिन इबादत की जो मानवी हैसियत है, जो उनकी रूहानी एस्पेक्ट्स हैं, वो हमें भूल गए हैं. तो हम ये समझते हैं कि वज़ू मैंने बुक में पढ़ लिया, मुझे करना आ गया. लेकिन जिन्होंने तरबियत ली हुई है कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो जानते हैं कि इबादत देख के सीखी जाती हैं, शेख के कदमों में बैठ के समात की जाती है. इसीलिए कुरान बार बार कह रहा है समय इना, सुनो, और फिर सुनो और फिर आंखें खोलो, उस सुनी हुई हिकमत के ऊपर आंखें खोल के देखो कि कैसे काम हो रहा है. तो उन्होंने अपने शेख से जैसे वज़ू सीखा, उनकी उन्होंने मुझे वीडियो भेजी और वो कोई 12-15 मिनट की लंबी एक वीडियो थी. एक वज़ू में इतना टाइम लग गया. तो यानी इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. तो मेरी आबिद भाई से बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि इतना लंबा हर वक्त इंसान ऐसे वज़ू नहीं कर सकता. तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये समझते हैं कि नमाज और वज़ू अलग अलग है. नमाज शुरू होती है जब हम अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं. उन्होंने कहा आप अहादीस पढ़ें तो आपको पता चलेगा नमाज शुरू होती है वज़ू से. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसका मफ़हूम इस वक्त मुझे याद है, मैं मफ़हूम बयान करी हूँ, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करें, अल्लाह जानते हैं, बाबर सुपर बेहतर जानते हैं, कि उसका मफ़हूम ये कि अगर तुम्हारा वज़ू सही हो गया तो अल्लाह की बारगाह में नमाज, जो अल्लाह की बारगाह में हजूरी है, जो मेराज है तुम्हारी, वो भी साफ़ हो जाएगी, वो सही हो जाएगी, वो कायम हो जाएगी. फिर वो तुम नमाज पढ़ोगे नहीं, वो सलात कायम होगी अगर वज़ू कायम हो गया. और अगर वज़ू ही सही नहीं है तो आगे नमाज भी ठीक नहीं होगी. और उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि बहन ये जो वज़ू है ना, ये हजूरी है, बदन को भी तकवा सिखाना पड़ता है. ये जो आज़ा है ना, कल्ब की हजूरी तो है ही है जब आप नियत करते हैं और आप दुआएं अहादीस में पढ़ते हैं, लेकिन वो अरबी की दुआएं, और हम उनको बाज़ दफ़ा जब याद करते हैं तो हमें तो बेसिक कुरान हकीम में पढ़ी हुई दुआओं का नहीं पता होता हम क्या कह रहे हैं. तो इसी तरह हमें समझ नहीं आती हम वज़ू में क्या कह रहे हैं. अगर किसी को दुआ याद है, वैसे तो हमें दुआएं याद ही नहीं होती, जल्दी जल्दी हम वज़ू करते हैं. तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, बहुत हिकमत वाली बात उन्होंने समझाई कि सबसे पहले आपका जो माहौल है ना, उसमें पीस आता है,
پھر آپ کے اندر وہ پیس جاتا ہے. اسی طرح جب قرآن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کے اندر پیس آتا ہے, آپ کے اندر نور آتا ہے, وہ باہر کی طرف آتا ہے. تو آپ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں آپ اپنے اعضاء کو سکھاتے ہیں کہ جو قلب ہے اس کو باپ کا احترام دو. جیسا اولاد ہے, آپ دیکھیں چھوٹا بچہ تو اس کو پہلے نہیں پتا ہوتا, پھر اس کو ماں باپ وہ اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ سارے ماں کی باپ کی کیسے عزت کریں. تو جب وہ 1-2 سال کا ہوگا تب وہ ٹینٹرمز بھی تھرو کرتا ہے, لیکن اگر اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہو تو وہ دل سے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں میری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں, اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے. اور ہم نے بات کی تھی سرنڈر پہ کہ جب آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں وہ بڑی کوشش کرتا ہے چیزیں بنانے کی اور آپ کو کہتا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب اس فیل ہو جاتا ہے تو وہ بڑے مان سے آ کے آپ کے پاؤں میں اپنے وہ بلاکس, اپنی وہ بک, وٹ ایور جس چیز میں وہ فیل ہو جائے وہ پھینکتا ہے اور زبردستی آپ کی گود میں چڑھ کے منہ میں انگوٹھا ڈال کے آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ٹھیک کرو, بیکاز آئی ہیو دس مان کہ آپ یہ مجھے ٹھیک کر کے دیں گے, میں نے اپنی کوشش کر لی. اینڈ دس سرینڈر از دا بگیسٹ کمفرٹ جو اس بچے کے پاس ہے. اب اعضاء کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو وضو ہے اس میں آپ اعضاء کو قلب کا احترام کرنا سکھاتے ہیں. ایک ایک عضو جو ہے اس کو ایک ایک آپ کے باڈی پارٹ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میں حضوری میں جانے لگا ہوں, میں نے پاک صاف ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کیونکہ اب ہم اللہ کو ملنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر مولانا صاحب آئے, another بزرگ آف مائن, اور میں نے ان کو فون کیا نا, I was a bit distraughted, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا نظر ہے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اپنا وضو صحیح کر لو تم نظر سے بچ جاؤ گی. اب یہ 2 واقعات میری زندگی میں ہوئے اور بہت سال گزر گئے, اور مجھے کبھی پریکٹیکلی, کیونکہ میں نے ان کو ایز اے فلسفہ تو سمجھ لیا, میں امپریس بھی بڑی ہوئی, لیکن میں نے پریکٹیکلی یہ چیز فیل نہیں کی سوائے ابھی لاسٹ فیو ڈیز میں. اور میرے ایک اور بزرگ ٹیچر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آخرت میں, سر کیوں کہتے ہوتے تھے کہ اپنی عبادات جو ہے نا, اپنے ریچولز کو, چلو اگر تمہیں روح نہیں سمجھ آتی اپنے ریچولز کو صاف کر لو, کیونکہ جس وقت زندگی یا تمہاری سچویشن ایسی ہوگی نا کہ اس وقت سمجھ نہیں آئے گی کس کے پاس جاؤ, تو جب روتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس کی گود میں ایٹ لیسٹ چڑھنا آئے گا, اس کی گود میں لیٹنا آئے گا, اس کے قدموں میں سر جھکانا آئے گا. تو میں نے سورہ رحمان میں بھی ریسنٹلی غور کری تھی, پڑھ رہی تھی, بابا زید نے مجھے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لیکچر دے رہے تھے. آئی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ آسمان یونیورس کا نظام دیکھو کیسا میزان قائم کیا ہے, اس میزان کو خسارے میں نہ ڈلنے دینا. اور میں اپنے جسم اور قلب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہم میزان میں یہ سمجھتے ہیں ہر چیز برابر ہوتی ہے تو ترازو جسٹس کرتا ہے نا, ہم ہمارے دماغ میں ایک ترازو یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ ایکول ویٹ ہوگا تو وہ ایک عدل قائم ہوگا. لیکن آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں, اللہ تو کہہ رہے ہیں میزان کو کائنات میں دیکھو, اور آپ کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہیونلی باڈیز ڈاٹ جتنی ہیں اور کچھ ہیونلی باڈیز ایسی ہیں کہ ہمارا پورا سولر سسٹم جیسے ایک ایک پلانٹ ہے, 100 مونز ہیں, بعض گیلیکسیز اور یونیورسز ایسے ہیں جہاں پہ 100 200 1000 سورج ہیں. سبحان اللہ. اور ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہے. اب جو ہمارا ترازو تو سائڈ پہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بیلنس کو دیکھو, اس بیلنس کو آپ غور کرتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے. اللہ ہی فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مدار ہے, ہر چیز کی ایک ڈومین ہے. نمبر 1, ہر ہیونلی باڈی اپنا مقام جانتے ہیں کہ اچھا میرا یہ اسٹیٹس ہے. چاند کو پتا میں نے دنیا کے, میں سورج, میں چاہوں بھی تو میں سورج کے ارد گرد نہیں جا سکتا, گھوم سکتا, اور مجھے گھومنے کی ضرورت کیا, میرے رب نے یہ میرا مدار رکھا ہے, میں نے یہاں پہ راضی برضا گھومتے رہنا ہے, یہ میرا طواف ہے. طواف بھی کیا ہے؟ طواف صرف کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا نہیں, اللہ کی حضوری میں اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا, اللہ کی ہستی, اللہ کی ذات, توحید کا طواف ہے. اور مون کو یہ بات پتہ ہے, وہ کبھی دنیا سے نہیں لڑتا کہ مجھے دنیا جیسا کیوں نہیں بنا. دنیا کبھی سورج سے نہیں لڑتی کہ میرے ارد گرد کیوں سب نہیں گھوم رہے اور میں کیوں دنیا ادھر گھوم رہی ہوں, اور پھر میں باقی پلانٹ سے چھوٹی کیوں ہوں.
ہر کسی کو اپنا مقام پتہ ہے، ہر کسی کو اپنا دائرہ پتہ ہے، اپنی حد پتہ ہے، اور اس حد کو نہ وہ خود کراس کرتے ہیں نہ وہ دوسروں کے مقام سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. میرا سائز چھوٹا کیوں ہے، فلاں کو اتنے مون کیوں دیے، فلاں کو اتنے سنز کیوں دیے، فلاں کے ارد گرد ڈسٹ کیوں ہے، فلاں کو پروٹیکشن یوں کیوں دی. ساری دنیا کہہ کے جی اس یونیورس کہہ کے جی اسی دنیا کو اندر پانی، انسان، اتنی لائف، اتنے رنگ برنگ، اور پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنے بڑے بڑے سولر سسٹمز ہیں، ہمارے پاس آپ نے رحمت للعالمین کو نہیں بھیجا. ان کی رحمت تو ہر طرف پورے جہانوں میں، لیکن ان کو بھیجا باسط ان کی اس دنیا پہ ہوئی. اس دنیا کو نسبت اس لیے پوری یونیورس اس چھوٹے سے ڈاٹ کی عزت کرتی ہے، اور ہر کسی نے اپنا مقام پہچان کے اپنے آپ کو ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اپنا مقام پہچاننا اللہ کی بارگاہ میں ایٹ پیس ہونا، میرا رب جانتا ہے جو اس نے مجھے دیا یہ بیسٹ ہے. اپنی حدوں کو جاننا، دوسروں کی حدوں کو آنر کرنا، دس از میزان. اب جب ہم وضو کرتے ہیں، اینڈ a few days back I went through a spiritual down، اور میں اکیلی تھی اور مجھے ایک دم یہ حدیث شریف ہم نے پڑھی اسی دن، اور بابا سوپا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ اپنا وضو تم ٹھیک کر لو، تم اپنا وضو صحیح کرو. وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے حضوری نہیں نا فیل ہو رہی اور ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اب کیونکہ سر کیوں والی بات ہوئی کہ میرے اپنے نفس سے تنگ آ کے میں پریشانی میں گئی، اس وقت عابد بھائی کی بات بھی یاد آئی، مولانا صاحب کی بات بھی مجھے یاد آئی، اور میں نے وضو کیا جیسے میں نے کبھی ایک زمانے میں ایک اور بہت پیارے اللہ کے ولی، ان کو میں نے وضو کرتے ہوئے انکل بشیر الدین کے آفس میں دیکھا تھا، اور وہ اپنی علاقائی زبان میں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ لہجہ تھا ان کا پنجابی کا، اس میں انہوں نے وہ جو احادیث کی دعائیں وہ اس طرح کر رہے تھے، اور وہ صحن میں بیٹھ کے انہوں نے وہ وضو کیا. مجھے یاد آیا، آپ یقین کریں جب انسان کو واقعی جب ضرورت ہوتی ہے، جب انسان کو فیل ہوتا ہے لا غنی الا اللہ، کوئی غنی نہیں ہے کائنات میں، کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی لطیف، مجھے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، مجھے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مجھے کوئی اس طرح اون نہیں کرتا الا اللہ، جیسے اللہ کرتا ہے. سب محبتیں اس سے، سب غنا اس سے، سب کچھ وہی عطا کرے، اور میں فقیر ہوں. کائنات میں لا فقیر، کوئی فقیر نہیں الا الفاطمہ، الا الفقیر، سوائے میری فقیری. اس فقیری کے ساتھ آئی وینٹ، اور میں نے ان بزرگ کی باتیں یاد کر کے میں نے ہاتھ دھوئے. اور اب مجھے سمجھ آئی کہ جب میں عابد بھائیو کہی تھی کہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، اعضاء ہیں جلدی جلدی دھو لیں، اور مجھے پتا چلا کہ دیکھیں ہم بہت دفعہ کوشچن کرتے ہیں میرا جسم تو صاف ہے، میں نے ابھی غسل کیا ہے، میں پھر بھی کیوں اتنا ایکسٹینڈڈ ایک وضو کروں. مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی، پہلے ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے ناخنوں کو رگڑا، جیسے میں نے ان شیخ کو موریتانیہ والوں کو دیکھا تھا. اور میں نے بھی دعا کی اپنے رب سے کہ یا اللہ ان ہاتھوں پہ دنیا کی جو غلاظت ہے، جو میل ہے، میرے ان ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، میری اپنی زندگی میں کتنے میس کریٹ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، یا اللہ اس ہاتھ کی گندگی کو اتار کے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے. کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ اللہ ہیں، میں آپ کی عبد ہوں، آپ غنی ہیں، میں فقیر ہوں. 3 دفعہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ میں نے ایک دفعہ ہاتھ کو اس طرح دھویا، دوسری اینڈ آئی فیلٹ that lightness in my hands. I could see them shining. Obviously وہ صابن کی وجہ سے وائٹ ہو رہے تھے, but I could feel that. سبحان اللہ. پھر منہ میں پانی ڈالا, یا اللہ اس منہ کے اندر صرف حلال نوالا جائے, اس کو حرام سے, اب یہ ان بزرگوں کی دعائیں کہ اس کو حرام سے بچا کے رکھنا, اس منہ کو کذب سے, جھوٹ سے, بد اخلاقی سے, بیہودہ ولگر باتوں سے, دوسروں کو دکھانے والی باتوں سے, لمزہ سے پاک کرنا, اس منہ میں صرف حلال کا نوالا جائے. پھر چہرے ناک میں نے پانی ڈالا, پھر ان کی باتیں یاد آئیں کہ اللہ اس ناک کو شیطان کی بدبو سے اور گناہوں کی بدبو سے اور جہنم کی بدبو سے اور اس دنیا کی جو بدبوئیں ہیں جو شیطان ایز سینٹ ہمیں
چھپا کے دکھاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی حسین ہیں اور وہ ٹیمپٹیشنز ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ میں لیں، ان سے میرے اس ناک کو صاف کرو. اور اسی لیے بابا رسول اللہ کی میں نے حدیث جو پڑھی اس چیپٹر میں، حدیث والے میں، جہاں پہ آپ نے فرمایا آپ ناک کو بہت زور زور سے صاف کرو. تو مجھے سمجھ آئی کہ ناک تو صاف ہوتا ہے، اٹس ناٹ دا فزیکل ناک. بیسیکلی ہم روحانی، اور میں اونچا اونچا یہ بول رہی تھی جیسے میں نے ان بزرگ کو دیکھا تھا، تاکہ میری پوری باڈی سنے کہ ہم سب یہ پورے اعضاء مل کے ہم سب اللہ کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر کہ یا اللہ اپنی قرب کی، اپنی جنتوں کی، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اسماء کی جو خوشبوئیں ہیں وہ مجھے سنگا. پھر چہرے پہ پانی ڈالا، یا اللہ قیامت کے دن کچھ لوگ سیاہ چہرے لے کے اٹھیں گے، میرا منہ کالا نہ اس دن، مجھے جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو، کیونکہ جو وجہ ہے یہ وجہ ہے آپ کا، یہ آپ کی پوری پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ اس چہرے کو یا جمیل اپنے جمال سے خوبصورتی دے، یا نور اپنے نور سے میرے منہ پہ نور ڈال دے. ہم کتنا کریمیں شریمیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگے، یا اللہ اس چہرے کو میں نے آپ کی طرف کیا، میرے تیسری دفعہ منہ دھویا، یا اللہ اس میرے ماتھے پہ جو بدبختی لکھی ہے، جو نحوست ہے میرے اعمال کی وجہ سے، جو اس کے اوپر بد اخلاقی کی وجہ سے، دل اگر اندر میرا آپ سے غافل ہوتا ہے تو اس چہرے پہ اس کی نحوست نظر آتی، ان سب سے پاک کر کے روشن چہرہ عطا کر. پھر کونیوں تک پانی ڈالنے کی باری آئی. پہلی دفعہ ڈالا، جس طرح شیخ کو دیکھا تھا کہ پانی پہلے وہ ہاتھ اوپر کیا، وہ کونی تک گیا، پھر پورا ہاتھ نیچے کیا تاکہ وہ پانی کے قطرے واپس آئیں، پھر اس کو رگڑتے رہے. اور انہوں نے ان پنجابی والے بزرگ نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ اس میرے ہاتھ کے تمام جو کام ہے وہ سیدھے کر دے، مجھے دین کا مضبوط بازو بنا، مجھے میرے ماں باپ کا مضبوط بازو بنا، یا اللہ اس ہاتھ سے جو کام ہو ان میں اصلاح ڈال، یا اللہ مجھے ہمیشہ دینے والا بنانا، میں کبھی لینے والا نہ ہوں. پھر لیفٹ ہینڈ پہ آئے، یا اللہ اس ہاتھ نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، میں تو اب ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی، ان کو تمام جہانوں میں ان کی جو بھی ریالٹی اس کو آپ ٹھیک کر دیں. یا اللہ یہ ہاتھ کمزور ہے، میرے نفس کی کمزوریاں جو ہیں وہ کہیں میرے پہ حاوی نہ، ان کو آپ دھو دیں، اس نفس کو مطمئنہ پیسفل والا سٹیٹ دیں، میرے تمام کاموں میں ایسا ان کی نحوست صاف کر کے پیس ڈالیں کہ یہ جو میرا بازو جس طرح کمزور ہے اور میں اس کو صاف کروں، ایسے میرا نفس بھی صاف ستھرا ہو جائے، کہیں مجھے یہ نہ ورگل آئے. پھر آپ سے سب نے مسح کیا، اور مسح کے لیے الگ پانی لیا، کانوں کے مسح کے لیے آپ نے الگ پانی لیا، حدیث شریف ہے یہ. اور آپ نے جب سر پہ ہاتھ رکھا، گیلا ہاتھ کیا، اور ہم لوگ کیا ایشو کیا ہے آج تک کہیں بال بلو ڈرائی ہوئے ہیں، بالوں پہ جیل لگی ہے، بال ابھی سیٹ کیے تھے، ہم سر پہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے نا، ماتھے تک بال. مگر اللہ کی حضوری میں جانا تھا، فقیر کو اپنی فقیری فیل ہو رہی تھی، تو ہاتھ سر پہ رکھے کہ یا اللہ اس سر کے اوپر میرے اپنے کاموں کی اتنی نحوست ہے، اتنا بوجھ ہے، دنیا کی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں نے اپنے دماغ میں اتنی ناپاک چیزیں ڈالی ہوئی، اتنی خرافات ڈالی ہوئی، مجھ پہ بڑا بوجھ ہے، یہ ساری دنیا کی غلاظتیں، یہ ناپاک خیال جو میرے دماغ میں آتے ہیں، میرے دل میں مجھے تنگ کرتے ہیں، یہ جو مایوسی ہے، یہ جو میرے سر پہ اتنا بوجھ ہے، اس سارے کو اتار دے یا اللہ. پھر کانوں میں انگلیاں اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے رگڑ دیتے بابا رسول، یا اللہ یہ میرے کان کوئی بیہودہ بات نہ سنے، میرے کانوں کو قرآن سننے والا بنا، میرے کان کو حق سننے والا بنا، سمعنا و اطعنا، یہ کھلیں گے تو سمعنا و اطعنا ہوگا. اور پھر جب گردن پہ میں نے ہاتھ پھیرا، ان بزرگ کی بات آ رہی، یا اللہ میرے نفس کی میری گردن پہ چینیں ڈلی ہوئی ہیں، یا اللہ میری اس دنیا کی بہت سی غیر اللہ کی، آپ نے تو مجھے مرد حر بنایا تھا، I was born free، مگر میں نے کہیں پہ جانوروں کی طرح اپنی گردنوں پہ جو نظر نہیں آتی چینیں باندھی ہیں، یہ ساری چینیں کھول دے. اینڈ بلیو یو می، اللہ گواہ ہے، اس وقت تہجد کا وقت ہے، کہ میرے شولڈرز ایسے تھے جس طرح میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، they were light, my head was light, my muscles they were breathing، سبحان اللہ. اور پھر پاؤں دھوئے، رائٹ پاؤں، یا اللہ مجھے اپنے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پہ چلنے والا، یا اللہ اہدنا الی نور وجہ کا، اپنے چہرے کی طرف آنے والا، جو خوشیوں کی راہیں ہیں، جو سکسیس کی راہیں ہیں، یا اللہ جو محبتوں کی راہیں ہیں، جہاں پہ دین کی راہیں ہیں، جہاں پہ ہر چیز میں محبت ہے، پیس ہے، کام ہے، ایسی
راستے پہ اور ایسے اپنے ولیوں کے ساتھ، ایسے اپنے ڈائنامک مومنین کے ساتھ مجھے ہلکا یار آتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہوا یا اللہ جہنم کی راہوں سے، جو گندگی کی راہیں، اندھیرے کی راہیں، جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے اوپر آتا ہے ان نجاستوں کا اور شیطانیت کا جو پھر عذاب آتا ہے، جو دل دماغ ایوری تھنگ گوز ان اے ٹرموائل. یا اللہ ان راہوں سے، جہنم کی طرف جانے والی راہ، ٹیڑھی راہوں سے جو ہمیں دنیا میں بھی تنگ کرتی ہیں، آخرت میں بھی جنت سے دور لے جائیں، ان راہوں سے بچا. Then when you stand away from the sink اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں اب اس حالت، اتنی طہارت، یو فیل کلینزڈ. یہ نیتیں پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کیوں اتنا رگڑ رگڑ کے، اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایک ایک، حالانکہ سب ہاتھ صاف ہیں، چہرہ صاف، کیوں پانی سے اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے، کیونکہ پانی میں طہارت ہے، غسل دیا. اصل میں جسم کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنی مجھ پہ میل تھی جو ان سین تھی، نظر نہیں آ رہی. دنیا کے رنگ ہیں، ڈسٹریکشنز، ان کو میں نے دھویا ہے اور قلب نے مسکرایا اس وقت. اینڈ دا باڈی، جس طرح آپ باپ کو لپٹ جاتے ہیں نا، دی انٹائر باڈی وینٹ انٹو دیٹ گریٹیٹیوڈ قلب کے لیے، جیسا جپھی ڈالی نا قلب کو ساروں نے مل کے کہ اب ہم جلدی جلدی جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اب ہم جا کے مطلب. اور آپ کو اس وقت آئی فیلٹ اٹ، سو آئی ایم شیور دیٹس ہاؤ، اگر میرے جیسا گنہگار کو فیل ہو رہا ہے تو باقیوں کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہوگا، اس سے زیادہ آبویسلی، کہ دیر واز دس ارج کہ میں جلدی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، اتنی صاف ستھری ہو کے اب میں جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں. اور جب میں وہاں پہ پہنچی پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کیوں سنت میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحیت الوضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں 2 وضو پڑھتے تھے شکرانے کے وضو کے، بیکاز اس وقت آئی فیلٹ سو نیٹ، سو انبرڈنڈ، سو ہلکا، سو خوش. مجھے لگتا ہے آئی ایم فلوٹنگ، مائی مسلز، مائی باڈی، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اے سجدہ شکر. تو میں نے وہ تحیت الوضو جب پڑھے اینڈ آئی فیلٹ اٹ. اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو اولیاء اللہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب ایسا وضو کر کے، اور جو سب سے بڑی بات بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دن کہا، مطلب ان کی حدیث آپ سن رہے ہو، آپ سے بات کریں، کہ انہوں نے جو کہا کہ اپنا وضو صحیح کر لو، کہ اب جب اللہ اکبر کہو گی تو جسم اور تمام باڈی پارٹس اور جو قلب ہے یہ وحدت، یہ ایک انٹیگریٹڈ ہول کے طور پہ اللہ کو کہے گا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. اب خیالات دور نہیں جا رہے، دماغ تو آلریڈی فوکس ہو گیا ہے، اس کو پتہ میں بھی پاک ہو کے آیا ہوں. آپ کے ہاتھ عاجزی سے سینے پہ بندھے ہیں، آپ کے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. Your چہرہ is dripping with water in your آنسو and you're happy, you have this smile. حالانکہ نماز میں you can't smile but I just couldn't help it. اور اس وقت جو آپ کی ساری سینسز ہیں، کیونکہ دیکھیں نماز میں کیوں بے حضوری ہوتی ہے، کان ارد گرد کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، دماغ کسی مووی میں کسی کی سٹوری میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آنکھیں جان ماس کے پیٹرن میں کوئی تصویریں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ایوری سینس از، جسم کو یا گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایوری سینس از ادھر ادھر، اور صرف آپ ایک ریچول کے لیے وہاں پہ. لیکن جب جسم نے ایسا وضو کیا، اب ساری سینسز اللہ کی طرف ہیں. آپ کے باڈی کو کوئی پتہ نہیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کو ایسا لگے اللہ میں دیکھے، میں اللہ میں کے سامنے ہوں. یور کان وہ صرف جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا، اور آپ کا دماغ جو آپ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں جلدی یہ نماز میں کب سجدے میں جاؤں گا، میں کب اللہ کے سامنے تعظیماً رکوں گا. پھر آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. That was a beauty in وضو that because میں اس وقت فقیر تھی and I felt it. اور آج آخری رات ہے and I wish and I pray کہ آپ سب بھی وضو اس طرح کریں زیادہ بہتر. یہ تو وہ الفاظ ہیں جو مجھے کچھ یاد تھے ٹوٹے پھوٹے، جو میں نے دماغ میں رکھے. جب انسان حضوری میں جاتا ہے اللہ الفاظ بھی دے دیتے ہیں. اس طرح اپنے آپ کو، اور مجھے مولانا صاحب کی بات یاد آئی کہ جب میں سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، مسح کر رہی تھی سر کا، جو کہ نارملی ہم فیشن میں نہیں کرتے، مجھے کئی دفعہ سمجھ آئی کہ میرے سر سے پتہ نہیں کون کون سی نظر بد تھی، کون کون سے
غلاظتیں تھیں اپنی دوسروں کی جو میں نے اتاری اس وقت, and I felt light. سبحان اللہ. So just a thing that I wanted to share about وضو with you. سیکنڈ چیز نسبت سے ریلیٹڈ کہ بابر زید نے مجھے بتایا کہ جس طرح ہمارے ہاں جب ہم سوچتے ہیں شاہین کا تو ہمارے دماغ میں عقاب کا خیال آتا ہے, لیکن عربوں کے نزدیک جو شاہین ہے وہ ایک ایسا پرندے کو کہتے ہیں عرب کہ جیسے ہی آسمان پہ بادل گرجنا شروع ہوتے ہیں اور طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں اور درخت لرز رہے ہوتے ہیں اور نیچے ایک مٹی کا طوفان ہے اور ایک کیوس مچ گیا, تو یہ پرندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ, اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ یہ اڑتا 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 ان بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. اور سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بادل آتے ہیں تو کیوس سارا بادلوں کے نیچے ہوتا ہے. اگر جہاز بادلوں سے اوپر چلا جائے, جس طرح یہ فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں جو جیٹس میں ہوتے ہیں, فائٹر جیٹس میں, وہ موویز میں ہم دیکھتے ہیں when they go beyond the clouds اور ہماری اسپیس کے اوپر جب وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ صرف پیس ہے, خاموشی ہے, اور وہاں پہ کیونکہ نیچے تو بادلوں نے, نچلی دنیا تو بادلوں نے چھپا دی, اب صرف ایک لامحدود جہان ہے اس کو نظر آ رہا ہے اور اس کو صرف اپنے رب کی عظمت اور اپنا رب سبحانہ و فیل ہو رہا ہے. اب کچھ ڈسٹریکشن نہیں, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی ماؤنٹنز نہیں ہیں, کوئی لوگ نہیں گھوم رہے ارد گرد, وہ اوپر وہاں پہ there is no one, it's just you and your رب. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہین ہے عرب کے نزدیک یہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے, ایسا پرواز والا پرندہ ہے کہ جو یہ مطلب ان کا سمجھانے کا عربوں کا انداز ہے کہ یہ پرندہ اس کیوس سے اوپر چلا جاتا ہے. اور بابا زید نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک نور کا مضبوط کڑا ہے جو آسمان سے لٹکا ہوا ہے, اس کو پکڑ لو تو تم بھی اس شاہین کی طرح, یہ جو نیچے کیوس ہے نا, یہ جو زندگی میں دھماکے شروع ہو گئے, بجلیاں چمک رہی ہیں, طوفان آ رہے ہیں, مٹی اڑ رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, ان کڑوں کو پکڑ لو. یہ کڑا کیا ہے؟ یہ نور ہے, یہ نور کا کڑا ہے. اور قرآن میں دو اللہ تعالیٰ جو اپنے نور ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں, قرآن حکیم اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو پکڑ لیں, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں, یو ول بی ایلیویٹڈ. اب ہم تو پرندے نہیں, ہم اڑ نہیں سکتے, ہمارے پر کہاں سے آئیں گے؟ قرآن ہمیں وہ پر دیتا ہے, وہ نورانی پر. ملائکہ کے پاس بھی تو نورانی پر ہیں. انسان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جڑتے ہیں بابا رسول اللہ ہمیں وہ نورانی پر مل جاتے ہیں کہ ہم ان سارے کیوس سے اوپر چلے جاتے ہیں, ہم ایلیویٹ ہوئے, ہمارا مقام نہیں ہے لیکن وہ نور کے پر ہمیں ان سے اوپر لے جاتے ہیں, اور نیچے جو مرضی ہو رہا ہو آپ مطمئن اپنے رب کے عبداللہ, آپ کو سمجھ آتا ہے جس طرح وہ وضو کر کے ارد گرد جو مرضی ہو رہا ہو, آپ اس لمحے ڈسکنیکٹڈ ود دا ورلڈ, آپ کو نہیں پتا ارد گرد سانپ گزرے. ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ارد گرد کچھ ہو بھی جاتا تھا, کوئی سانپ آ گیا اور باقی لوگ بتاتے تھے ان کو, اور اپنے نفل موضوع کہتے تھے ہمیں تو نہیں پتا چلا کب بھی ہوا. بابا زید نے بڑی پیاری ایک بات کی, بہت بڑی حقیقت شیئر کی. وہ کہتے میرے بچے اصولی طور پر سارے کائنات کو میرے آقا سے نسبت حاصل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے, اور میرے آقا سے نسبت پا کر یہ قائم ہے. اگر میرے آقا سے نسبت نہ ہو تو کائنات کی تخلیق اور ظہور کی کوئی اور علت ہی نہیں ہے. اس کے بعد میرے بچے مثلا آپ ذکر کرتے تو حضور سرکار دو عالم ذکر فرماتے تھے, نسبت قائم ہو گئی. آپ نماز پڑھتے, میرے آقا نماز ادا فرماتے تھے, نسبت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے بچی, تو ہر لمحہ ہم نسبت میں رہ رہے ہیں. انسان ایک لمحہ کے لیے بھی نسبت سے خارج نہیں ہے, نسبت میں ہے. ہاں میرے بچے حضور اس وقت قائم ہوگی جب ہمیں نسبت کا احساس ہو جائے. تو ضروری عمل کیا ہے میرے بچے؟ نسبت کا احساس روا رکھنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے نسبتیں پالی نہیں جاتی, نسبتوں کو جیا جاتا ہے. جب آپ نسبت کو جئیں گے, کیونکہ نسبت کے ساتھ بڑی رسپانسبلٹی, ایک آنر ہے,
آپ کو نسبت ایلیویٹ، آپ کی چھوٹی سی ہستی کسی بڑی ہستی کے ساتھ چپک کے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. وہ رسپانسبلٹی جب آپ اون نہیں کرتے تو نسبت کا فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب was the place which today we know as مدینہ شریف. اور یثرب کو، یہ ایک شہر تھا یثرب، اس کو جیسے ہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی، تو آپ دیکھیں پوری ہسٹری میں میرے خیال میں کوئی منافق کی ہوگا جو اب مدینہ شریف کو اس نام سے بلائے، کیونکہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین تھے، ان کی منافقت ظاہر اس طرح ہوئی جب انہوں نے کہا کہ یثرب والو، یثرب کا نام، انہوں نے نسبت رسول کو اپنے اس دل کے بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی وہ بغض، کیونکہ انہوں نے اس کو یثرب کہا. بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ شہر کہلایا المدینہ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، یہ ایک کامن ورڈ ہے. آج ہسٹری اسلام کے نزدیک، پورے عرب کے نزدیک، دنیا میں آپ آج صرف کہیں المدینہ، آپ صرف کہیں مدینہ، جو کہ کامن ورڈ تھا. کبھی 1400 سال پہلے یہ کامن ورڈ ہوگا. جس دن اس ورڈ کو بھی نسبت ملی، آپ مدینہ کا ورڈ بولیں، لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، مومنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ از دا ورڈ مدینہ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا. اور آپ کو مدینہ شریف، مدینہ النبی، اگر آپ پورا نام بھی کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ اسی شہر کا نام ہے جس کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بابا رسول اللہ وسلم کی احادیث پڑھیں، اتنا پیار سے آپ نے مدینہ کو یاد کیا. آپ نے کہا مدینہ کے رزق میں برکت ہے، یہاں آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ایک حدیث صحیح ہے کہ جس نے یہاں قیام کیا اور موسمی حالات کی سختیاں اس کو پہنچی اور پھر اس نے صبر کیا، شکایت نہیں کی، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اتنا لاڈ وداعت. اور ایک شہر ایسا شہر بن گیا کہ جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں رحمت للعالمین کا جسم مبارک موجود ہے، جہاں کا روزہ مبارک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات کا that's the center نسبت کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں ہم لوگوں کے نام نسبتوں پہ رکھتے ہیں، لوگ مطلب بھی فخر سے بتاتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ نسبت کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، صرف مطلب پتہ چل گیا، اس مطلب کو بھی خیر ہم ریئلائز نہیں کرتے، لیکن نسبت نہیں ہم سکھاتے بچوں کو کہ یہ کس ہستی سے تمہیں نسبت دے رہے ہیں. کسی صحابی کے نام پہ رکھا تو وہ اگر آپ کا نام عمر ہے تو آپ عمر فاروق کو پڑھیں، یہ نسبت ہے. یہ نسبت پالی نہیں جاتی کہ میرا نام حضرت عمر فاروق کے نام پہ بابا کو پسند تھا تو رکھ دیا. حضرت یہ بہت بڑی ایک آنر بھی اور رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ سیکھو کہ عمر بن خطاب کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بابا رسول اللہ وسلم کے اتنا پیارا، وہ کیا ان میں کوالٹیز تھیں. یہ نسبتیں آپ جئیں گے تو نسبت کی فیض آپ کو ملے گا. آپ دیکھیں اہل بیت کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. نسبت رسول کی وجہ سے غیر نبی میں سب سے اونچا مقام اہل بیت کا. پھر ازواج مختارات کو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات کے جتنے مومن ہیں امہات المومنین، آپ ان کی مائیں ہیں. ماں کا درجہ دین میں سب سے اونچا ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. صحابہ کی فضیلت امت پہ دیکھیں، پوری امت میں کوئی ولی اللہ بھی صحابہ کا مقام نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو نسبت صحابیت حاصل ہے. آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں، صرف عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نسبت تھی. اور وہ نسبت کو جیتے تھے. جب بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آپ نے فرمایا، ایک دن بیٹھے تھے اور ایک دم بڑے پیار سے آپ نے یاد کیا حضرت اویس کو، اور بڑے چاہت کے ساتھ صحابہ سے کرن کا ایک نوجوان مجھ سے محبت میں تم پر بازی لے گیا. سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنا خرقہ حضرت سیدنا علی
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق کو دیا، اور آپ نے عام مجمع سے فرمایا کہ کرن میں ایک میرا امتی ہے جس کی شفاعت میرے امت کے حق میں اس طرح برکت سے قبول ہوگی جس طرح بنو ربیہ، بنو کلب، بنو تغلب کی بکریاں ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جب ان سے ملاقات ہو میرا یہ کرتا ان کو خرقہ ان کو دینا اور میری امت کے لیے ان کو دعا کا کہنا۔ اب جب حضرت عمر کے دور میں آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سرپرستی میں یمن گئے، وہاں سے کرن پہنچے، لوگوں سے پوچھا، اور حضرت جب اویس کرنی کے پاس آپ آئے، انہوں نے آپ وہ نماز پڑھے تھے اور پہاڑوں کے اندر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو وہاں پہ وہ نماز پڑھے تھے، اور آپ دونوں نے وہ منظر، عجیب منظر دیکھا کہ بھیڑیے آپ کی بکریوں کی رکھوالی کریں۔ تو حضرت عمر فاروق جب انہوں نے سلام پھیرا اور دونوں کا نام لے کے ان کو سلام کیا تو حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا کہ میں یہ اپوزٹس میں میں کیسے یہ ایک موافقت دیکھ رہا ہوں، بھیڑ اور بکری ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، بھیڑیے سے ہی تو بکریوں کو بچایا جاتا ہے، یہاں پہ اپوزٹس کیسے ان کے اندر اتنا پیس ہے؟ تو آپ نے مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ جو شیپرڈ ہے نا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس نے اپنے رب سے صلح کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپوزیشنز میں بھی میرے لیے سلو ڈال دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے آپ سے کوشچن کیا کہ آپ کبھی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، دن شام صبح میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی مبارک، کیا وہ آپس میں جڑی ہوئی تھیں یا کشادہ تھی؟ اب حضرت عمر جواب نہیں دے سکے، حیرت میں ڈوب گئی، بہت دیر گزر گئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی میں اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچتا ہوں، ان کے سامنے بھی جب ہم بیٹھتے تھے تو مجھے تو صرف ایک نور یاد ہے، ہم تو ان کو سنا کرتے تھے۔ اور حضرت اویس نے پھر بتایا کیا محبت ہے، کیا نسبت ہے، وہ کیسے اس نسبت کو جیتے تھے۔ وہ محبت تھی سبحان اللہ کہ وہ جو ظاہری دنیا میں، فزیکل دنیا میں جس نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ان کی کیا ریالٹی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ اور وہاں پہ انہوں نے پھر آنکھوں میں کیونکہ ان کے یہاں آنسو تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت عمر سے کہ مجھے میرے آقا تک ایک کلام سنا دیں، اور حضرت عمر نے وہاں پہ ان کو انما الاعمال بالنیات والی حدیث سنائی۔ اور یہ اتنی معنی خیز ہے کہ آپ دیکھیں نسبتیں اور کیا ہیں، نسبتیں آپ کی نیتیں ہیں، سب چیز نسبت میں، سب چیز نسبت آپ کی نیت ہے، اور نیتوں میں پاکیزگی، جب دل پاک ہوگا، جب آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ دیکھیں ماں کو یہ اتنا بڑا مقام حاصل ہے، کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کا حق بیان کرتا ہے ہمیشہ توحید کے ساتھ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، کیوں؟ اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، اس نے دنیا میں ربوبیت کرنے والے دو بنا دیے ماں باپ، وہ ربوبیت کی خصوصیت کیونکہ اس ان دو ہستیوں کو دی، اس لیے ان کو اس نسبت نے، رب سے اس نسبت نے ماں باپ کا مقام ایلیویٹ کیا کہ نہیں کیا؟ ماں کو دیکھیں کس سے نسبت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے الرحمن، میں رحمان ہوں، اور ماں اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے کس سے جوڑ دیا؟ ماں کے رحم مادر سے، اس لیے اس سے جو رشتہ نکلتا ہے ہمارے لیے وہ سیکرڈ ہے، ہم نے اس کا حق پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے عزیز اور قارب ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کریں، ہم ان کو کبھی دھتکار نہیں سکتے، ہم لوگوں سے رشتے نہیں ناطے توڑ سکتے، یہ کیونکہ یہ رحم مادر سے نکلے، اور رحم مادر کو نور کی تجلی کا مقام بنا دیا اللہ نے۔ دیکھیں ہماری روح وہاں پھونکی جاتی ہے، اور روح کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور پھونکا جاتا ہے۔ اس رحم مادر کی وجہ سے ماں کو اللہ نے باپ سے بھی اوپر فضیلت دی۔ کتنی بڑی نسبت ہے سبحان اللہ، اور کتنی پیاری نسبت ہے،
اور خواتین کے لیے تو ہمیں تو یہ جو کہتے ہیں نا سیلیبریٹ کرو اپنی نسبتیں، اور ایک تو اس کے اندر آنر بھی ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ ہر بچی کو اللہ تعالیٰ نے اون دیا ہے، چاہے ماں ہے نہیں ہے، اللہ سبحانہ نے اپنے رحم سے ہمیں نسبت دی ہے. اب جب ہم یہ غور کریں گے کہ یہ آنر کتنا بڑا، تو رسپانسبلٹی بھی ہم سے رحم ہی نکلے. مرد جو مرضی کریں، بھائی جو کرے، باپ جو کرے، جو کہ وہ تو ہمارے سروں پہ چادریں ہیں. ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگلا جو کرے، بہن بھائی جو کریں، دوست یار جو کریں، مجھے کیونکہ رحم سے نسبت ہے، میں نے اس رحم کو جینا ہے. اسی لیے مجھے ویسے سوچ رہی ہوں، اللہ غلطی میری معاف کرے اگر غلط کہہ رہی ہوں، مرد پیٹ پہ ہاتھ باندھتے ہیں نماز کے دوران، اپنے ایپیٹائٹس ایک سمبلائز کرتے ہیں کہ ایپیٹائٹس کو اور ان چیزوں کو، شہوتوں کو، ان سب چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، بندگی کرنی ہے. خواتین سینے پہ ہاتھ باندھتی قلب کی طہارت کو سمبلائز کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں رحم والا بنایا. پھر آپ دیکھیں بابا رسول اللہ کو اللہ نے مقام محمود دیا، کوثر عطا کر دی. آپ فرماتے ہیں پھر بھی آپ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جب پوچھا جاتا تھا کہتے کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں. شکر گزاری. بدری صحابہ کو آپ دیکھیں، حضور پاک نے فرمایا ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. ایک بھی بدری صحابی کا واقعہ نہیں ملتا کہ اس اتنی بڑی آنر کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی غفلتیں کی ہوں کہ اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، یا وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں کہ ہم 10 تو ہیں ہی جنتی اس دنیا میں. آپ کو واقعات ملیں گے، حضرت عمر تنکے اٹھا رہے ہیں زمین سے اور رو رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، رو رہے ہیں کاش میں تنکا ہوتا. اللہ کو کیسے جواب دو گے عمر؟ صحابہ ہیں سب قتلے جا رہے ہیں خیر میں ایک دوسرے سے، حالانکہ بدری ہیں، آلریڈی بخشے ہوئے ہیں. حضرت عثمان کو غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے انفاق کیا تو حضور پاک نے خوشخبری دی کہ آج تم نے اللہ اور رسول کو اتنا خوش کہ پوری زندگی انفاق نہ کرو، اللہ راضی ہے. پھر بھی حضرت عثمان دونوں ہاتھوں سے لٹا دیتے، غنی کہلائے. کیونکہ بڑائی صرف نسبت آنر نہیں دیتی، ایک رسپانسبلٹی بھی اس کو جینا ہوتا ہے. اور یہ چیز مجھے عزیر لالا another بزرگ آف مائن سید عزیر عبداللہ قادری، ایک دفعہ میں ان کے پاس گئی، میں نے نئی سادات کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے شیئر کی کہ میں نے ابھی پڑھی ہے. میں نے کبھی اس طرح سادات کے بارے میں سوچا نہیں، میرے لیے تو ساری امت کے امتی برابر ہیں، جو زیادہ نیک ہے اس کی اتنی عزت ہے. لیکن میری تو ایسی تربیت ہوئی، مگر میں نے پہلی دفعہ بابا رسول اللہ سے کلمہ سنا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا، اب میرے لیے اٹس ناٹ دا سیم. اب میں سب کو جیسا اس طرح نہیں سمجھتی، سادات کا مقام بے شک ہے. تو وہ حدیث یہ تھی کہ آپ سے نے فرمایا کہ اگر تم کبھی کسی میری اولاد کو دیکھو اچھے کاموں میں تو اللہ کے لیے ان سے پیار کرو، لیکن اگر کسی میں کوئی غلطی دیکھو، کسی میں کوئی کوتاہی دیکھو تو میری نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ شفقت کرو، ان کا پردہ رکھو. تو بڑی پیاری یہ حدیث تھی، اور میں نے کہا کہ واقعی لالا میں بھی جب باہر جاتی ہوں، میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا، میں نے پوری، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوری زندگی کہ ہم جب کہیں گئے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، آفیسز میں، کہیں پہ کسی بھی کام کے لیے، تو ہمیں ہمارے ماں باپ کی نسبتوں کی وجہ سے لوگوں نے ہم نے تو کچھ بھی کسی کے لیے نہیں کیا، لیکن ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں سر پہ بٹھایا، ہمیں ایکسیپشنل عزت دی اس نسبت کی وجہ سے. میں نے کہا مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اٹس لائک مائی بابا کالنگ somebody up and saying my daughter is coming. اس کے پاس ہے کچھ نہیں، آتا جاتا اسے کچھ نہیں، بٹ یو نو بڑی شفقت سے پیش آنا. پوری زندگی میں نے اپنے نسبت کو بہت انجوائے کی. اینڈ آئے ناؤ سمے نوا تھا نا تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب امت سے یہ بات کہی تھی نا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گھر والوں کو بھی ایک بہت بڑی بات کی تھی جو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں فرمایا تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، میری امت کے ساتھ ماں باپ والا سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ تمہارے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ میرے ہیں، یہ تمہارے پاس آئیں گے. ایک ہی تمہیں وہ عزت دیں گے جو تم ان کو دے رہے ہو، دوسری یہ تمہیں میری نسبت سے، تو میری نسبت سے تم نے ان کا ڈبل خیال رکھنا. سبحان اللہ. So these are the people who understand the responsibility and essence of نسبتیں. سبحان اللہ. تو you know we find نسبتیں from قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے ساتھ آپ بیٹھیں
تو آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسا لوگ مجھے کہتے ہیں میری دعا نہیں سنی جا رہی, میرے خود دماغ میں آتا ہے میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری کلین اس وقت, یا کوئی خاتون ہو سکتی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے حضوری میں جائیں, وی آر ناٹ کلین. وضو کو سمجھیں, اٹس اے مانوی حقیقت. لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ ڈسٹ بن کر دیتے ہیں. آپ دنیا کے لینس سے اس الکبیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے موڈز کے طرح سے, ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ مودی ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں صمد ہوں. سورہ اخلاص میں اللہ نے یہی تو بتایا, میں ایک احد, اللہ الصمد, بے نیاز ہوں. آئی ڈونٹ کیئر تم نے پوری زندگی کتنی بڑی میری دشمنی میں گزاری ہے. جس لمحے تم مڑتے ہو نا میری طرف, تمہیں رب کے پاس پورا قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم باغی نہ ہو. پھر تم نے اگر شرک بھی کیا اور موت سے پہلے تم ہماری بارگاہ میں آ گئے اور تم نے استغفار کی, تو ہمارے دونوں باہیں کھلی ہیں, ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے, گود میں بٹھا لیں گے, کسی کو حق نہیں دیں گے دوبارہ تمہیں جتلائے کہ تم سے غلطی ہوئی. قرآن کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں کسی کا کوئی ایمان پہ واپس آ گیا پھر اس کو برے نام, یہ ججمنٹلی جو ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں, نعوذ باللہ بے نمازی, فلاں شرابی, فلاں بے پردہ, سو مینی ٹیگز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو, تمہیں کیا پتا اس نے رات کے اندھیرے میں مجھ سے صلح کر لی, میں نے اس کو اپنی چادر میں لپیٹا ہوا ہے, ہاؤ ڈیئر یو. تو ہم دنیا کی نسبتوں سے, دنیا کے لینزز سے اللہ کو جانتے. قرآن کے ساتھ بیٹھیں, سمجھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں کون ہوں. قرآن پڑھیں گے, قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے, غور و فکر کریں گے, اللہ معلم بن جائے گا. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھیں گے, ان کی باتوں کو غور سے سنیں گے, ان کی حدیث کو آپ سنیں گے تو سمینا اسی لیے کہا گیا نا, غور سے سننا. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بہت پیار سے چوم رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اتنی شدت و رفتگی سے آپ اس کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حجر اسود کو چومنا ایسے جس طرح اللہ کے دائیں ہاتھ کو چومنا, میں اپنے رب کے ہاتھ چوم رہا ہوں. جس نے ملتزم سے لپٹ گیا ایسے جس طرح اپنے رب سے گلے مل رہا ہے, اور جس نے چوکھٹ کو پکڑ لیا جیسے اس نے عرش, اللہ کی رحمتوں کے عرش کو پکڑ لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتیں بتا رہے ہیں. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں نماز میں کیسے کہہ سکتی ہوں اللہ کی گود میں ہم چلے گئے, میں اپنے رب کی چادر میں چھپ گئی, میں اپنے رب کے پیروں میں بیٹھ گئی, میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کی ہستی کتنی عظیم, کتنا پیار کرنے والی ہے. اپنی طرف دیکھیں تو ککھ نہیں پلے, اللہ کی طرف دیکھیں تو بلے ہی بلے. صرف سننے کے آداب ہونے چاہیے. جب آپ بیٹھیں یہ سوچ کے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, میں تو جاہل ہوں, میں تو آئی یہاں پہ پڑھنے ہوں. پھر سمعنا ہوگا, جب سمعنا ہوگا تو اطاعت بھی آئے گی. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن دیکھیں. ہم عید مناتے ہیں اور یہ جو قرآن پاک میں 5 آیات آئیں رمضان کے لیے, ان پہ غور و فکر کریں, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. جیسے اس رمضان میں نے ان 5 آیات کے ساتھ گزارا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اب رمضان جیسی گزرا, اب تم عید کی تیاریوں میں, ہم بھی اس وقت عید منانے کی تیاریوں میں. مگر آپ نے کبھی سوچا ہمارے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہے, ایک اور بھی بندہ کہہ رہی ہوں, ایک اور بھی ہستی ہے جو آزادی منانے کی انتظار میں بیٹھا ہے. ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں, وہ 30 دن سے بند ہے. 30 دن سے وہ اپنی نفرتوں میں, اپنے کفر میں, اپنے بغض میں, غصے میں وہ سڑ رہا ہے 30 دن سے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ باہر کتنے میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے آگ کے گولے جو بجھ گئے ہیں, باہر کتنی درستگیاں ہو گئی ہیں, باہر کیسے کیسے وہ جو میں نے سال محنت کر کے جہنم کے گڑھے اختیار کیے تھے, اللہ نے وہاں پہ تو اپنی رحمتوں کے پھول بچھا دیے, اور وہ پھول نیچے گڑھوں میں نہیں ہیں, وہ تو احد کی پہاڑیاں بن گئی نیکیوں کے. اب میں نے اب وہ ہر سال ایک نئے عزم, پہلے سے زیادہ دشمنی کے ساتھ آتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ خوشیاں مناؤ. جب توفیق دی میں نے 30 روزے رکھنے کی, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میرے عبادی، میرے بندے، اگر تو نے یہ گنتی پوری کر لی تو وائی ڈاؤٹ کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے. او بھائی، شکور کی بارگاہ میں اگر جان بوجھ کے کوئی بغاوت نہیں کی تو وہ شکور ہے. کائنات کی ساری اپریسیشنز ایک طرف پھینکو، پھر بھی ایک ذرہ آف رب تعالیٰ کی اپریسیشن جو ہے نا وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ اتنا اپریشیٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں گنتی پوری ہوگی، 30 روزے رکھ لیے، رات دن ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی. اب دیکھو شکور تمہیں کیا دیتا ہے، نوازتا ہے. اس لیے وہ جو آخری رات ہے جب چاند نظر آ جاتا تو عبادت کی رات بھی اسی لیے کیونکہ وہ خوشی والی عبادت ہے. اس دن آپ سجدے میں گر جائیں، آپ نفل نہ پڑھیں، آپ وضو کریں، لمحے پہ جائیں، یا اللہ جی مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اب تو فقیر کے مانگنے کے دل ہیں، اب تو اس کی موجیں آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس صبح اٹھ کے نا سٹارٹ، کیونکہ دشمن بھی آزاد ہو گیا. وہ جس طرح تم خوشی منا رہے ہو نا، تم کہیں پہ غفلت میں جا سکتے ہو، تمہیں بھول جائے گا کہ وہ بھی ابھی چھوٹ کے آیا. اور وہ آیا 30 دن کی بہت بڑی نفرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن کا سٹارٹ کرنا تکبیروں کے ساتھ. سبحان اللہ. وی اسپینٹ ون عید ان رمضان شریف، مدینہ شریف. اور سبحان اللہ، تہجد سے جو پیاری تکبیریں مسجد میں شروع ہوئی، اور کیا وہ عید تھی. ہم تو یہاں پہ تکبیر کو ایک بس صرف 7-8 دفعہ پڑھ لیا کہ بس، بٹ وہاں پہ وہ کیا عشق سے جھوم جھوم کے وہ تکبیریں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معلم وہاں پہ وہ پڑھ رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں صبح صبح اللہ اکبر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دن سٹارٹ کرو. یہ کبریائی، یہ عاجزی، اللہ کی کبریائی اور اپنی عاجزی، یہی تو شیطان کو سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو، نماز عید ادا کرو. یہ نماز شکر ہے، یہ نماز محبت ہے. وہ جل بھن کے مر جائے گا. اب اس کا ایک اور میں نے بات پہ غور کی، آیت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آئی شوال کے 6 روزے. پہلی دفعہ مجھے اس کی بڑی حکمتیں ہوں گی، میں جاہل، مجھے کیا اتنا پتا. مجھے صرف پہلی دفعہ یہ جب میں آیات پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ، دشمن ڈبل تیاری کے ساتھ آیا ہے. ابھی آپ روزے سے اللہ تعالیٰ اور سپر سب نے فرمایا نا، تقویٰ جو ہے گارڈ ہے، تمہیں شیلڈ کرتا ہے، اس کے سامنے تم انویزیبل ہو جاتے ہو، اس کو تم نظر نہیں آتے. ادھر آپ نے روزے سے عید سے آپ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ 6 روزے رکھتے تھے شوال کے. ایڈڈ پروٹیکشن، پورا دن آپ کو وہ آ کے آپ کے ارد گرد ادھر سے ادھر سے اوپر سے نیچے سے وہ غفلت میں آپ کو ڈالنے کی، کیونکہ وہ تو تیاری کر کے آئے، وار کرے. آپ اس کو آرام سے مطمئن بیٹھے ہیں، اس کو بار بار دیکھ کے آپ چڑھانے کے لیے کہتے ہیں انا سائم میں تو نہیں کر سکتا، سوری. اور پھر اگر آپ بھول بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی تم مغرب پہ بیٹھے افطار کے وقت، ادائی، وہ جو دعا والی آیت آتی ہے 186 آئی بلیو اٹس 186، تو آپ اس کو پڑھیں. ہم نے اس پہ جنرل تو بات کی تھی کہ اس کے اندر دعا میں کیا کیا، وہ سب مفہوم بھی اس میں، مگر وہاں پہ جو ال ہے معرفہ کا، اس میں ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ یہ جو میرے روزے دار ہیں، اس روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. اتنی بڑی اللہ کی پروٹیکشن کہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ رمضان کی برکتیں ختم ہوئی، اب تو اس کو میں نے ہائی جیک کر لینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوری، ان کے پاس اگین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال بھی نفلی روزے ہیں، پروٹیکشن ہے. یہ تو 6 نکلتے عید کی دن انہوں نے منائے اور ساتھ ہی دوبارہ پروٹیکشن میں چلے گئے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس پہ میں بات ختم کرتی ہوں، آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت، یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت ضرور دعا کرو، کیونکہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جو افطاری کے وقت دعا کرنا بھول جاتے ہیں. ان کے ایسے ہی ہے جس طرح صبح سے شام تک ایک مزدور بہت مشقت اور محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کرے اور جیسے ہی اس کو اجرت دینے کا وقت آئے وہ غائب ہو جائے. تو اپنی افطاری کے وقت دعا کا وقت ہے. اب جس انگریزی، اردو، جس مرضی زبان میں اللہ کے سامنے لیٹ جائیں، دنیا، آخرت، آفس کے پرابلمز ہیں، پروموشن ہے، محبتیں ہیں، خوشیاں ہیں، رزق ہے، مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں
ہم کہتے ہیں نا کہ بیسٹ امپلائر کون کون سی کمپنیز ہیں وہ بڑے بونس دیتی ہیں. دنیا کا ایک نظام ہے, حقیر سا ایک نظام ہے, پورا سال آپ کا خون بھی چوستے ہیں. اور سبحان اللہ, اللہ تو آپ ہی کی رحمت کے لیے, آپ ہی کو رحمت عطا کرنے کے لیے رمضان بھی دیا, روزے بھی دیے. اس لیے تو حضرت فرمایا یہ ماہ امت ہے, میری امت کا مہینہ ہے, کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی امت کے اوپر اس کی بھی رحمتوں کی چادریں پڑ جاتی ہیں, میری بھی رحمتوں کی چادریں پڑ جاتی ہیں. ہر طرف سے پروٹیکٹڈ ہے. اتنا لاڈ, اتنا پیار. یہ لاڈوں کی راتیں ہیں, یہ پیار کی راتیں ہیں. آج آخری 29ویں رات ہے. انشاءاللہ کل ہمیں 30 کی بھی رات ملے گی. تاکہ تاک رات آج اللہ تعالیٰ کی گودی میں لیٹ جائیں, آج اللہ تعالیٰ کا بازو پکڑ لیں, آج اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھیں, آج لاڈیاں کریں, وضو کریں حق کے ساتھ, 2 نفل پڑھیں شکر اور عاجزی اور محبت کے. پوری رات صرف لیٹ کر سے باتیں کریں, پوری رات اپنی باتیں منوائیں, اور باقیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا پوری امت کے حق میں اس ایک رات میں قبول ہو جائے, انشاءاللہ آمین. اور ضرور ہوگی, وہ سن رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کوئی پیری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری طرح پیٹی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 10 دفعہ انسان کو رلائے اور اگلا جو ہے سنے نا. ادھر ہمیں ایک کوئی بندہ دنیا میں کہتا ہے اللہ کے نام پہ ہم کانپ جاتے ہیں, اور وہ رب ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ دنیا والے بڑے سخی ہیں, اللہ نہیں سن رہا. اللہ سبحانہ سے زیادہ کوئی محبت ہے ہی اور کیا ہے. لا ودود الا اللہ, محبت کچھ, ہم سب پاسبلٹیز ہیں. اللہ نے اب کن کا کائنات بنی, آج اللہ میں کن کے سارا کچھ لپٹ جائے گا. میرے اور آپ کے اندر یہ روح جو بول رہی ہے, جس دن یہ روح نکلتی ہے, آپ مجھے فاطمہ بھی نہیں, یہ میرے اپنے پیارے جو میرے جسم پہ چھوٹی سی تکلیف دے کے راتوں کو میں آئی واز انویل a few weeks ago. مجھے یاد ہے پوری رات میرے والد دروازے میں کھڑے پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونک رہے تھے کہ اس کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے. جس دن یہ سانس نکل جائے گی, سب یہی میرے پیارے جو اتنی میری تکلیف نہیں دے سکتے, they'll start calling this body ڈیڈ باڈی. کوئی یہ نہیں کہے گا فاطمہ وہاں پہ لیٹی ہے, فاطمہ کو لے کے آؤ, کہیں گے ڈیڈ باڈی کو لے کے آؤ. وائی؟ بیکاز یہ اصل یہ روح ہے, یہ اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ جس دن نور کو کہیں گے واپس آ جاؤ, نور واپس چلا جائے گا. تو ہم سب کوئی وجود حقیقی معنوں میں صرف ایک ہی وجود ہے, وجود حقیقی اللہ ہے. جب اللہ وجود حقیقی ہیں تو محبت ودود سے نکلی, ساری محبت, کائنات کی ساری محبت کو آپ ایک جگہ پہ جمع کریں, اور پھر آپ دیکھیں یہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ محبت کرتا ہے. یہ سب صبر کچھ نہیں ہے جو اللہ میری بغاوتوں پہ صبر کرتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ قدر کرتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ پیار کرتا ہے, جو اللہ لاڈیاں کرتا ہے, جو اللہ سنتا ہے, جو اللہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. So I'm sorry I took a lot of time, but I just wanted to share these 3 things with you. اور اب ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے پیرنٹس کو, میرے بھائی کو, میری بہنوں کو. اللہ تعالیٰ سب کی خیر کریں, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری جتنی عبادات, دعائیں, ہر لمحے کو, اگر اس میں جتنی غیر حاضریاں ہوئیں, بے حضوریاں ہوئیں, گناہ ہوئے, کمی بیشیاں ہوئیں, اپنی شان کریمی کے شایان شان اللہ ان سب کو معاف کر کے, دھو کے, ان کی جگہ اپنا لاڈ پیار شفقت نور رکھ کے, اس سب کو دن اور رات, روزے, عبادات, سجدے, سونا, جاگنا, ان ساروں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ جو اس مہینے میں لیلۃ القدر تھی, اس لیلۃ القدر اور اس لیلۃ القدر کی جو سب سے مبارک گھڑی تھی, اللہ اس میں سب امت کی طرف سے قبول فرمائے اپنی شان کے مطابق. اور سب کی اللہ دعائیں, ان میں جو جہالتیں ہم سے دعاؤں میں ہمارے سے فساد فتنہ جہالت بھی ہوتی ہے, اللہ اس کو معاف کرتے ہوئے ہماری تمام دعائیں اپنی شان کے مطابق اس رمضان کے جانے سے پہلے اپنی شان کے مطابق اجر اور پیمنٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کا میں اجر عطا فرمایا. آمین. جزاکم اللہ خیر.